सिविल मिलिट्री रिलेशंस का तमाशा नहीं लगाना चाहिए। सिविल मिलिट्री रिलेशंस में सियासत नहीं होनी चाहिए। Assalamualaikum Nazreen, good evening. You're watching The Other Side. I'm Elina Shagri. Nazreen, the leak has been fixed और जिस तरह से हमने इसी हफ्ते की डेवलपमेंट देखी, जो एक तनाव की कैफियत नज़र आ रही थी 29 अप्रैल के बाद से सिविल और मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस के दरमियान, वो हमें रेस्ट करती हुई, हमें सेटल होती हुई वो मामला नज़र आ रहा है। और चौधरी निसार साहब की आपने बात सुनी कि चौधरी निसार साहब भी कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हुई थी, दे हैव बीन टेकन केयर ऑफ एंड डॉन लीक्स इशू इज सेटल्ड एंड लेट इट रेस्ट। अब लेकिन उसके बाद से जब हमने DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और उसके बाद बाकायदा तौर पे इसका ऐलान किया गया कि वो जो रिजेक्टेड ट्वीट थी 29 अप्रैल की, उसको फ़ौज जो है वो वापस लेती है। और साथ साथ वापस लेते हुए उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आज़म की जानिब से इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट के पैरा नंबर 18 में की गई सिफारिशात की मंजूरी के बाद उन पर अमल दरामद हो चुका है। इससे डॉन लीक्स का मामला हल हो गया है और ट्वीट बेमायने और गैर मौसर हो गई है। तो और ये भी कहा कि मज़कूरा ट्वीट किसी हुकूमती इदारे या शख्सियत के खिलाफ या उनको निशाना बनाने के लिए नहीं थी। पाक फ़ौज जमहूरी अमल की हिमायत करती है और आईन पाकिस्तान की बालादस्ती के लिए पुरअज़म है। इस तरह नामुकम्मल चीज़ मुकम्मल हो गई। लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकलैश नज़र आता है सोशल मीडिया पे स्पेशली, और इस ट्वीट के बाद इस ट्वीट के विड्रॉ करने की हिमायत और मुखालफत के हवाले से एक बड़ा डिवाइड हमें नज़र आ रहा है। बट जो इस वक्त सरहदी हमारी मुल्क जो सिचुएशन हमें नज़र आ रही है, सरहदों पर जो सूरत हाल नज़र आ रही है, ईरान की जानिब से LOC की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं, मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ हैं, अफगानिस्तान, उसके बाद हमने देखा कि चमन बॉर्डर पर जो है अफगानिस्तान की जानिब से फायरिंग का वाक़या किया गया और उसके बाद ईरान भी इसमें कूद पड़ा। सर्जिकल स्ट्राइक्स की धमकियाँ दी जा रही है ईरानी फ़ौज के सरबराह की जानिब से, जो इश्तियाल अंगेज़ उनका बयान है। ऐसे मामलात में पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविलियन क़यादत का सेम पेज पर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारी इस वक्त जो पॉलिटिकल जमातें हैं वो क्या स्टांस अडॉप्ट किए हुए हैं, बिकॉज ये जो 29 अप्रैल की ट्वीट थी इसको बड़ा उसका खैर मकदम भी किया जा रहा था। बिसाइड्स ये कि मुल्क के हालात जो हैं, लोड शेडिंग से अवाम बिल्कुल तंग इस वक्त नज़र आ रहे हैं, बट उसके बावजूद भी गुज़िश्ता रोज़ नवाज शरीफ साहब चीचा वतनी पहुँचे और चीचा वतनी के लोगों के लिए बड़े बड़े ऐलानात कर दिए। उन्होंने कहा कि मैं बचपन में आया करता था चीचा वतनी, और अब मैं जो है, उन्होंने ये भी कहा कि बड़े करोड़ों रुपए के ऐलानात किए हैं और बड़े करोड़ों के मंसूबों के ऐलानात किए गए हैं। साथ साथ अपने मुखालफिन को तनकीद का भी निशाना बनाया। ये भी कहा कि लोड शेडिंग किसी और ने हमें अजाब में मुब्तला किया, आज भी हम अजाब भुगत रहे हैं। और जोश खिताबत में वो ये भी कह गए कि अगले साल बिजली ही अल्लाह ने अगर चाहा तो बिजली भी नहीं रहेगी। नवाज शरीफ साहब ने, सबसे पहले तो स्टार्ट करते हुए, नवाज शरीफ साहब ने गुज़िश्ता रोज़ क्या गुफ्तगू की और मुखालफिन के हवाले से उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। या मैं झूठ बोलने, इल्जाम तराशी के लिए नहीं आया। आज किसी ने नया पाकिस्तान का हशर देखना है तो वो KPK में जाकर देखे। वहां स्कूल भी फटे पुराने स्कूल हैं, वहां अस्पतालों की भी कोई हैसियत नहीं है। वहां पर ना सड़कें वहां पर सही बन रही हैं, सड़कें भी खराब, टूटी फूटी सड़कें हैं। नवाज शरीफ साहब ने चीचा वतनी के अवाम से पूछा ये भी कि कितने लोग चाहते हैं, हाथ खड़ा करके बताएं कितने लोग चाहते हैं चीचा वतनी को मोटरवे से जोड़ा जाए। वहाँ पर कुछ हाथ लोगों ने खड़े कर दिए। बहरहाल फिर उन्होंने दोबारा सवाल को घुमा के मजीद पूछा कि कितने लोग चाहते हैं कि चीचा वतनी मोटरवे से जुड़ जाए। बहुत सारे फिर हाथ मजीद खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने ऐलान करते हुए दर्जनों कारखाने बिजली के लग रहे हैं। अब ये अवाम जो कि लोड शेडिंग में मुब्तला है, उस हवाले से उनको क्या इस वक्त उनसे वादे किए गए हैं, सुनते हैं। मोटरवे बन रहा है, मोटरवे आपके करीब से गुजर रहा है। दर्जनों कारखाने बिजली के लग रहे हैं। दहशत गर्दों को हमने ढेर कर दिया, ढेर। चीचावती से मेरा बड़ा पुराना प्यार है। हल्का 162, 163, 226, 225 के लिए सुई गैस की फराहमी का ऐलान कर रहा हूं। अल्लाह के फजल करम से 2018 में ये बिजली हमेशा के लिए चली जाएगी। और 4 सालों के बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो
گیس کے وعدے, بجلی کے وعدے, لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے وعدے عوام سے کر رہے ہیں. دہشت گردوں کو انہوں نے کہا کہ ڈھیر کر دیا ہے. آج ہی کا واقعہ ہے, مستونگ میں ڈپٹی چیئرمین سینٹ عبدالغفور حیدری صاحب کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا اور جو ان کے قافلے کے قریب دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 25 افراد ہلاک ہوئے, جاں بحق ہوئے اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں. اسی سے گفتگو کا آغاز کروں گی. ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینیٹر غوث محمد خان نیازی صاحب, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے. السلام علیکم سر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. السلام علیکم مصطفیٰ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں حلیم عادل شیخ صاحب, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف. حلیم عادل شیخ صاحب السلام علیکم, اور آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں کراچی سے جوائن کرنے کے لیے. سینیٹر صاحب, گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گی. سر, آپ نے بھی نواز شریف صاحب کا یہ اعلان سنا جو دہشت گردوں کو ڈھیر کر دیا ہے, اور بار بار ہم یہ پہلی دفعہ نہیں سن رہے, بار بار کہا جاتا ہے کہ جی اتنی ہم نے کامیابیاں سمیٹ لی ہیں. مستونگ کا جو آج واقعہ ہے سر, کیوں اگر ہم دہشت گردوں کو ڈھیر کر چکے تو یہ تو واقعہ نہیں ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ, آپ نے بات کرنے کا موقع دیا. دیکھیں, ہماری جب حکومت آئی تو 3 بڑے ایشوز تھے. ایک اکنامکس تھا, ایک انرجی کرائسس, اور تیسرا یہ دہشت گردی تھا. تو تینوں کے خلاف ہم نے ایکشن شروع کیا, اور آپ دیکھیں کہ آپ 4 سال بعد, 4 سال ہونے کو ہیں, الحمدللہ دہشت گردی کافی حد تک کم ہو چکی ہے. آپ دیکھیں نا, میں یہ نہیں کہتا کہ زیرو ہو چکی ہے, لیکن کم ہو چکی ہے. کچھ پاکٹس ان کی رہ گئی ہیں جس کے خلاف ہماری فوج اور عوام مل کے ایک جو رد الفساد کے نام سے جو ایکشن پلان ہے وہ چل رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائے گا. یقیناً یہ جو واقعہ ہوا ہے افسوسناک واقعہ ہوا ہے. ہمارے میرے کولیگ سینیٹر ہیں, ڈپٹی چیئرمین ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کی جان بچ گئی ہے, اور باقی جو شہید ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت فرمائے. تو ایسے چھوٹے واقعات جو ہیں وہ تھوڑے بہت ہوتے رہیں گے, لیکن ایٹ دی اینڈ انشاءاللہ جلدی یہ بھی ختم ہو جائیں گے. ابھی اللہ کے کرم سے آج ڈپٹی چیئرمین صاحب تو جو ہے وہ محفوظ رہے, پر ہم عام عوام جو ہے وہ کتنا محفوظ ہے؟ پہلے سے بہتری ہے. میں یہ نہیں کہوں گا 100% بہتری, لیکن پہلے سے بہتری ہے. اب اسی سال میں کتنے واقعات ہیں, جن حالات جو حالات 15 سال خراب رہے ہیں, ابھی ان کو ٹھیک کرنے میں کچھ ٹائم تو لگے گا. دہشت گردوں کی جانب سے اسٹریٹجی چینج ہو چکی ہے. ابھی ایک واقعہ اگر ایک دن کا ہوتا ہے اس میں میکسیمم کیجولٹیز ہوتی ہے سر. مطلب پہلے تو 4 انسیڈنٹس ہوتے تھے, اس میں اتنی کیجولٹیز نہیں ہوتی جتنا ایک دن میں ہوتا. 2-3 سال پہلے باغا بارڈر پہ کیا ہوا, 72 بندے شہید ہوئے, اور اقبال پار میں کیسے وہاں بھی 100 کے قریب شہید ہوئے. تو وہ تو نہیں 2-3 سال, لیکن آپ دیکھیں گے 1 سال کا گیپ آیا, پھر چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں. ہم کہیں کہ ایک دن میں دہشت گردی ختم ہو جائے, ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ختم ہو گیا. ہم نے جو وہ ان کا اسپیشل جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو ختم کر رہے ہیں, اور جب تک وہ ختم نہیں ہوگا اس کے لیے ہم اقدامات کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ختم ہوگی جلدی. اب بہت بہتری, اب KPA میں دیکھ رہے ہیں, اس میں پنجاب میں دیکھ رہے ہیں, بہت بہتری آئی ہے. چلیں KPK میں بھی انہوں نے کہہ دیا کہ بہتری آئی ہے. نواز شریف صاحب تو تنقید ہی نہیں کرنا بند کرتے. مصطفیٰ, پیپلز پارٹی کس طرح دیکھتی ہے, اور ہر چیز کا خمیازہ چونکہ پچھلی حکومت کو جاتا ہے, دہشت گردی کے واقعات بھی آپ کے ٹرم میں بہت زیادہ نظر آتے تھے بقول پاکستان مسلم لیگ نواز کے, لوڈ شیڈنگ کا بھی معاملہ ہو, ہمیں حالات میں بہتری نظر آ رہی ہے ان 4 سالوں میں؟ دیکھیے, سینیٹر صاحب نے خود اپنی گفتگو میں ان کی رائے کو میں احترام کرتا ہوں, سینئر ہیں, بزرگ ہیں. انہوں نے 3 چیزوں کا ذکر کیا کہ جب ہم حکومت میں آئے تھے تو ہم 3 چیزوں کی بنیاد پر ہم حکومت میں آئے تھے, اکانومی, انرجی اور ٹیررزم. کیونکہ ابھی یہ گفتگو کا اس سے ریلیٹڈ ہے, میں ٹیررزم کے اوپر بریفلی اتنا صرف کہنا چاہوں گا کہ اس کے اوپر سب سے کریڈیبل آواز, اپوزیشن کا تو کام ہے تنقید کرنا, تو لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا بائسڈ اپینین ہے. سب سے کریڈیبل آواز کوئٹہ میں آج سے کچھ ماہ قبل, تقریباً سال پہلے, ایک انسیڈنٹ ہوا ڈسٹرکٹ کورٹس میں. اس کے بعد وہاں پر ایک ہاسپٹل میں بم بلاسٹ ہوا جس کے نتیجے میں سینکڑوں وکلا شہید ہوئے, بڑی لوگوں کی جانیں ضائع ہوئیں. اس کے بعد ایک کمیشن بنایا گیا تھا, وکلا نے پریشر ڈالا, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کمیشن سپریم کورٹ نے تشکیل دیا, اور اس کو سپریم کورٹ کے ایک جج ہیڈ کر رہے تھے. اب اس کمیشن کی اگر آپ رپورٹ دیکھیں تو وہ حکومت کی نیشنل ایکشن پلان ٹیررزم پالیسی کی اس نے دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں. اس کمیشن کی رپورٹ میں انہوں نے کہا کیا, انہوں نے کہا کہ وہ ادارہ نیکٹا جس کو حکومت نے پریمیئر اتھارٹی ہے آپ کی ٹیررزم کے خلاف اور پوری پالیسی ڈیزائن کرنی ہے, اس کو 3 سال سے حکومت نے فنڈز ہی نہیں دیے. حکومت جس نے اس وزیر اعظم جنہوں نے چیئر کرنی تھی اس کی میٹنگز, 3 سال سے وزیر اعظم نے اس کی میٹنگز ہی چیئر نہیں کی. وزیر داخلہ بینڈ آؤٹ فٹس کے لوگوں سے پبلکلی ملاقات کر رہے ہیں, اور جنہوں نے ٹیررزم پالیسی کے خلاف لیڈ کرنا ہے. نیشنل ایکشن پلان کا جو 20واں نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہیٹ مٹیریل پھیلانے والے لوگ اور وہ لوگ جن کا تعلق بینڈ آؤٹ فٹ سے ہے ان کو کرب کیا جائے گا نیشنل ایکشن پلان. تو ان کی ٹیررزم کی جو پالیسی ہے
یہ ہم مانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پورے پاکستان کو ایک مشکل مرحلہ ہے کہ جو پاکستان نے ایونچولی اس کو اوورکم کرنا ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ اس معاملے میں سنجیدہ بالکل نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اپوزیشن نہیں کہہ رہی، یہ سپریم کورٹ کا ایک سٹنگ جج قاضی فائز عیسیٰ کمیشن رپورٹ کی صورت میں کہہ رہا ہے. جہاں تک انہوں نے بات کی انرجی کے اوپر اگر آپ دیکھیں، ہم جس وقت حکومت چھوڑ کر گئے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ اتنا بڑا سرکولر ڈیٹ چھوڑ گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری پرابلم تھی. انہوں نے ایک رات میں وہ سارا کا سارا سرکولر ڈیٹ انہوں نے کلیئر کیا اور آج سرکولر ڈیٹ پھر تقریباً 480 ارب روپے پر کھڑا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فائنینشیل مس مینجمنٹ ہے. 18 گھنٹے تک دیہاتوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، 8 سے 12 گھنٹے تک شہروں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، 8000 میگا واٹ آپ کا شارٹ فال ہے، اور 4 سال گزرنے کے باوجود آپ نے دعوے یہ کیے تھے کہ ہم آئیں گے تو 6 مہینے میں ختم کر دیں گے، اگر نہ کر سکے تو نام بدل دینا، اگر پھر اس کے بعد سال پہ گئے، 2 سال پہ گئے، اب 4 سال ہونے کو آئے، عوام سولوشن چاہتے ہیں. یہ فیل ہو گیا. پیپلز پارٹی اتنا ویٹ کیوں کری تھی 4 سال کا؟ دیکھیں بیچ میں اگر صورتحال، اگر آپ کا اشارہ ان دھرنوں کی طرف ہے جو بیچ میں آئے، گراؤنڈ مطلب عوامی ایشوز ہیں نا، مطلب آپ کو تو پھر عوام کے ساتھ ساتھ سڑکوں پہ ابھی اس وقت ریلی ہر موقع میں ہم نے جو عوام کی جو ایشوز تھے ان کے اوپر پروٹیسٹ کیا. جس طریقے سے یہ بیٹھ کر انہوں نے مینار پاکستان کے نیچے پکھیاں جھلی تھیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو کرٹیسائز کیا اور یہ کہا کہ ہم حکومت میں آئے تو ہم بہتر حکومت دیں گے اور 6 مہینے میں بدل دیں گے. آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے وہیں لاہور میں ہم بیٹھے، پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ بیٹھے، ہماری قیادت بیٹھی اور اسی طرح ہم نے پکھیاں جھل کر ان کو یہ یاد دلایا کہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کرنے میں یہ مکمل طور پر ناکام ہوئے. ایک اور چیز جو انہوں نے ذکر کی، اکانومی. موڈیز کی رپورٹ آئی ہے آج سے 4 دن پہلے. انہوں نے کہا ہے 80 ارب ڈالر پاکستان کے بیرون قرضے ہو گئے. 80 ارب ڈالر قرضوں تک پاکستان کی اکانومی کو لے کے جانے والے، جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اکانومی کو تبدیل کریں گے. 2013 میں ہماری جو ایکسپورٹس تھیں وہ 25 بلین ڈالر پہ کھڑی تھی. آج ہماری ایکسپورٹ جو ہے 19 بلین ڈالر پہ کھڑی ہے، 6 بلین ڈالر گر چکی ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور دوسری طرف پھر یہ اگر توقع کریں کہ اپوزیشن یہ باتیں نہ کرے، عوام کے سامنے نہ لے کر آئے، تو پھر میرے خیال سے یہ ایک خام خیالی کی ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں کہ جس کا پھر ہمارے پاس کوئی علاج نہیں. حلیم عادل شیخ صاحب، آپ مصطفیٰ کی بات کو یا پیپلز پارٹی کی بات کو سیکنڈ کریں گے، اور کیا ان ایشوز پہ جہاں پر جس سے بالکل عوام کا براہ راست تعلق ہے، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہے ہمیں وہ سیم پیج پہ نظر آتی ہے؟ صرف نواز شریف صاحب نے گزشتہ روز تو اتنے دعوے، اتنے وعدے کر دیے، 2017 کے آخر تک تو یہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر رہے ہیں، دہشت گردوں کو ڈھیر کر دیا ہے، اور پھر بھی آپ لوگ اپنے جلسوں میں، آج خان صاحب سرگودا میں بھی جلسہ کر رہے ہیں، جلسوں میں پھر بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں نواز شریف صاحب کو. دیکھیے علینا، ایک تو میں سب سے پہلے ابھی جو ہمارے کھوکھر صاحب نے بات کی اس کو سیکنڈ کرتا ہوں، میں ریپیٹ نہیں کروں گا اس کو، کہ جو انہوں نے بات بتائی ہے میرا خیال ہے کہ وہ سارے فیکٹس موجود ہیں. اور چلے دیر آیت درست آیت، اگر اب یہ روڈز پر آئے ہیں تو ان کو آئے ہیں، بالکل ان کا حق ہے، اپوزیشن کا رائٹ ہوتا ہے، اس کو کرنا چاہیے کہ وہ روڈ پہ رہیں. لیکن میں سب سے پہلے بات کروں گا جو آپ نے انٹرو دیا کہ جی وہ جو ہے ایشو جو ہے لیکس کا ایشو فکس ہو چکا ہے، حل ہو چکا ہے. نہیں، حل نہیں ہوا. ٹھیک ہے، حل ہو سکتا ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو پرائم منسٹر، سیکریٹریٹ اور جی ایچ کیو کے درمیان جو کھچاؤ تھا، تناؤ تھا، وہ تو سیٹل ہو گیا. لیکن آج عوام پوچھ رہی ہے، یہ سول ملٹری تو جھگڑا تھا بھی نہیں. ہم سمجھ سکتے ہیں ملٹری بھی ہماری ہے، اگر اس کے اندر اس لیکس میں اس کو ملائن کیا گیا تھا کہ وہ قوم کی فوج ہے، ہم اسے اون کرتے ہیں، اس کی قربانیاں ہیں، ہماری اٹیچمنٹ ہے اس کے ساتھ پوری قوم کی. آج کس بیس کے اوپر کیا سیٹلمنٹ ہوئی ہے اس کا قوم کو بتایا جائے. ایک کتنا بڑا کوسچن مارک ہے کہ اس سیٹلمنٹس کا بتایا جائے کہ جی اگر یہ 3 لوگ جن کو انہوں نے کہا کہ ذمہ دار تھے تو یہ تو پھر غداری کی ہے انہوں نے، ان کے خلاف کیوں نہیں ہو رہا، ان کے خلاف کیوں ایکشن کیوں نہیں ہو رہا. بات یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ خراب ہو گیا ہے. اور بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، جس سوشل میڈیا پہ آپ نے ذکر کیا، مطلب کہاں الحمدللہ آج بھی ہے دلوں میں، لیکن کہاں ہماری آرمی کچھ 3-4 سال سے مشرف دور کے اندر پولیٹیسائز ہو گئی تھی، بڑا عجیب گند ہو گیا تھا. جنرل راحیل شریف نے آ کے اس کو کہاں پہنچا دیا تھا. 2 روز سے غلط ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے، میں بات نہیں کرتا، لیکن عام آدمی اس کو سوشل میڈیا پہ ڈسکس کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ اس گورنمنٹ نے ایک ادارہ بچا تھا، اس کو بھی انہوں نے نہ جانے کیا کیا. نواز شریف صاحب نے اس کو بھی آج ایک وہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ لوگ جواب چاہ رہے ہیں اس سے. لوگ کہتے ہیں ہمیں بتاؤ ہمیں کیا آپ کی سیٹلمنٹ ہوئی ہے. تو ایک عجیب و غریب کام ہو گیا ہے. تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تھا تو پنگے میں ہی نہ پڑتے. ٹھیک ہے، سرل المیڈا نے لکھ دیا، رہ دیا. آگے چلے، پہلے آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا، کور کمانڈرز نے کہا تھا، ہم نے نہیں کہا تھا، پی ٹی آئی نے نہیں کہا تھا. سنا تھا کہ کور کمانڈر کانفرنس کا آؤٹ کم آئی تھی کہ جی ہمیں ان کے اوپر ریزرویشن ہے، جس کے اوپر کمیشن بن گیا.
اور اس کے بعد پھر ٹویٹ کیوں کیا گیا؟ ٹویٹ کیا گیا سر ٹویٹ واپس لے لیا گیا. کیا اس بات کا خیر مقدم نہیں کریں گے آپ حلیم عادل شیخ صاحب؟ کیا ٹویٹ واپس لینے کا خیر مقدم نہیں کریں گے؟ کس چیز کا خیر مقدم کریں؟ ہمیں بتائیں نا, ہمیں بتائیں کہ کیا ہے رپورٹ کے اندر, کیوں بنایا ہے کمیشن, بتائیں اس کو, قوم کو بتائیں. قومی اثاثہ ہے یہ کہ کس نے ہماری فورسز کو ملائن کرنے کی کوشش کی, کس لیول پہ کس کا. چلے ہم نہیں کہتے, آپ نے ٹھیک رپورٹ بنائی ہے, کمیشن کی رپورٹ ٹھیک ہے, لیکن ہمیں پہلے سے اپریہنشن تھی کہ یہ کوئی سیٹلمنٹ ہونے جا رہی ہے. اچھی بات ہے, ہم کوئی لڑائی نہیں چاہتے, ہم کہتے ہیں سول ملٹری ریلیشن بہت اچھا ہونا چاہیے. آج کل جو سچویشن ہے, جو ایران بارڈر, افغانستان بارڈر, انڈیا سے تو ویسی لو اسٹوری ہماری چلی رہی ہوتی ہے. بات اس صورتحال میں ہم کبھی نہیں اس حق میں کہ خدا نہ خواستہ سول ملٹری کو گیپ آئے, ریلیشن میں دوری ہے, لیکن اس کیس کی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ایک غریب کے لیے قانون اور ہے, امیر کے لیے قانون اور ہے, یہ غلط بات ہے, یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اور پاکستان تحریک انصاف. حلیم عادل شیخ صاحب مجھے ایک بریک سے پہلے جو حلیم عادل شیخ صاحب نے سوال اٹھایا کہ ڈان لیکس کا معاملہ آخر حل کیسے ہو گیا, بتایا جائے. سر حکومت یہ عوام کو اس چیز سے آگاہ, ایک تو اول کہ یہ کہ رپورٹ آئے گی بھی کہ نہیں, اور معاملہ حل کیسے ہوا سر؟ wasn't it a matter of national security? یہ تو نیشنل سیکیورٹی بریچ کا معاملہ تھا. نہیں, جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس کے ذمہ 2-3 ایشو تھے کہ یہ جو خبر لیک ہوئی ہے کہ آیا یہ سیکورٹی بریچ کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں, اگر ہیں تو کون ذمہ دار ہیں, اگر ہیں تو پھر سزا کیا ہو. ٹھیک ہے نا, 2-3 اس کا مینڈیٹ تھا. پھر اس پہ کام ہوا, پھر ایک اس پہ عمل درآمد ہوا, اور پھر اس جو فوج کا ٹویٹ آیا, اور پھر اس کو بھی کچھ اسلوبی سے حل کر لیا گیا کہ کہاں مس انڈرسٹینڈنگ تھی, اور جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی اس کو ختم کیا گیا, پرویز رشید کا نام ڈال دیا گیا. حالانکہ اس معاملے میں ہم جو تھے وہ ہمارا یہ خیال تھا کہ ایک پرویز رشید صاحب کو پہلے ہم نے فارغ کر دیا, تو اب اس کا نام نہ آئے تو کیا ہے, لیکن انہوں نے کہا جس کا نام آنا چاہیے تو اس کا نام اگر اس کو ہم نے ڈال دیا ہے, پھر اس ٹویٹ واپس بھی لے لیا ہے. تو اس میں آسان بنا دیا, تو ایسے ہی تھا. اپوزیشن اس کو ایک پرابلم, ایک ایشو کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. جو غلط فہمی پیدا ہوئی تھی یہ اپوزیشن کی وجہ سے ہوئی تھی؟ نہیں, جو بھی تھی فوج کی تھی, جو فوج چاہتی تھی اس پہ جو نام تھا, دیکھو نا, ایک پرویز رشید کا نام لیا تو فوج کی اسٹیٹمنٹ آئے گی کہ ہمارا ہم نے ایشو حل کر لیا ہے, اور جو کمیٹی کا فیصلہ تھا یہ فوج کے. وہی تو سوال اٹھا رہے ہیں کہ حل کیسے کیا. اب وہی کہہ رہے ہیں کہ ایک نام پرویز رشید صاحب کے نام ڈالنے سے معاملہ حل ہو گیا. وہ اصل میں پوزیشن کو تکلیف ہے, جو میں آپ بتا دوں, ڈیٹیل بتاؤں. ہاں جی بالکل. وہ اس کو جو پوزیشن کو تکلیف ہے مریم نواز سے ہے. ابھی وہ ان کو یہ ہے کہ مریم نواز صاحب اس طرح ماشاء اللہ آگے آ گئے کہ شاید پاکستان کے وہ پرائم منسٹر نیکسٹ بنے. پوزیشن یہ سمجھتی ہے جو بنے گی پھر تو وہ پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ جس سے وزیر اعظم بننا ہے. لیکن ان کے دماغ پہ ایک فوبیا سا چھا گیا ہے, خاص طور پہ عمران خان کے, کہ جی میں تو وزیر اعظم بننا تھا, تو اب مریم آ گئی تو میں تو وزیر اعظم شاید نہیں بن سکے. وہ مریم کو ٹارگیٹ کیا ہوا ہے. اور اعتزاز حسن انہوں نے کہا کہ جی مریم کا نام نکال دیا. اب فوج خود کہہ رہے ہیں کہ جی مریم کا نام نہیں تھا. انہوں نے کہا جب رپورٹ میں مریم بی بی کا نام نہیں تھا, اور پھر ایک صحافی نے جب اس کوشچن کیا جناز غفور سے, تو انہوں نے کہا کہ جی جو نام تھے ہم نے وہ نام منوہن عمل درآمد ہو گیا ہے, اب کسی کا نام تھا یا نہیں اس کو آپ چھوڑیں. جو میں کہہ رہا ہوں کہ نام جو سفارشات عمل درآمد ہو گیا ہے. اب جب وہ مان رہے ہیں اگر بات اتنی ہی آسان تھی, اتنی ہی جس طرح آپ سمجھا رہے ہیں, تو رپورٹ پبلک کیوں نہیں کر دی جاتی؟ بات اتنی تھی, اپوزیشن نے ایک چائے کے پیالے میں طوفان کھڑا ہوا, اتنی بات. رپورٹ پبلک کیوں نہیں کر دیتے؟ رپورٹ ایک ہوتے کئی ہم نے نہیں کیا, نہیں اپوزیشن نے نہیں کیا. یہ کور کمانڈر کانفرنس کے پارٹی کے دور میں بالکل ہم نے نہیں کیا. قبلہ نائب صاحب آخر وجہ ہوگی نا, شاید ہونی چاہیے نا. اس ہفتے بدھ کی جو طویل ملاقات تھی چیف آف آرمی اسٹاف, وزیر اعظم, ڈی جی آئی ایس آئی, جس کے بعد جو ہے چودھری نثار صاحب بھی اس ملاقات کا حصہ تھے, اسحاق ڈار صاحب بھی اس ملاقات کا حصہ تھے. اس ملاقات میں صرف یہی بات تھی کہ جی مصطفیٰ جو یہی بات ہوئی. اور کیونکہ آپ نے کہا نا اپوزیشن کا جو ہے, اپوزیشن چاہتی تھی کہ بھائی مریم, اعتزاز حسن صاحب نے کہا کہ مریم بی بی کا نام جو ہے اس میں سے ہٹایا گیا ہے. دیکھیں, اگر اس معاملے کو ہم بنیادی طور پہ دیکھیں تو ہمارے جتنے سنجیدہ سیاسی حلقے تھے, بے شک وہ فوجی تھے یا سویلین سائڈ پہ تھے, جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پہلی ٹویٹ تھی جس میں انہوں نے لفظ ریجیکٹڈ کا استعمال کیا,
تو اس کے اوپر سب نے ناپسندگی دی صاحب نے تو اس کا خیر مقدم کیا تھا. خیر مقدم ہم نے اس حد تک کیا تھا کہ گورنمنٹ کے ساتھ جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں اور جو فوج کی لیجٹیمیٹ کنسرنز ہیں وہ پوری ہونی چاہیے. اگر فوج چاہ رہی ہے کہ اس رپورٹ کو پبلک کیا جائے تو وہ ضرور کرنی چاہیے, اور اگر فوج کی اس کے علاوہ بھی کوئی لیجٹیمیٹ کنسرنز ہیں اس رپورٹ کے متعلق تو وہ ضرور ایڈریس کی جائیں. لیکن جہاں تک ریجیکٹڈ کا لفظ تھا تو اس کے اوپر تمام سنجیدہ حلقوں نے کہا کہ یہ تھوڑا سا ٹرانسگریس کیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج اگر فوج یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ اس نے وہ ٹویٹ واپس لی ہے, فوج اگر سویلین سپریمیسی کی اور کانسٹیٹیوشن کی بات کرتی ہے تو وہ اپنی جگہ پر اس چیز کو مان رہی ہے کہ پاکستان ایک پازیٹیو ٹریجیکٹری پہ ہے اور پاکستان ایک بدلتا ہوا پاکستان ہے جس میں اب مزید اس طرح کی باتیں نہیں ہو سکتی اور نہ چل سکتی ہیں. لیکن this does not absolve the civilians of the responsibility that they have. اب اس وقت پرائم منسٹر کے اوپر رسپانسبلٹی یہ ہے کہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی, فوج نے اگر سویلین سپریمیسی کو تسلیم کیا ہے تو آپ اس رپورٹ کو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں. تمام پارلیمنٹری لیڈرز وہاں پر موجود ہیں, وہ اس کے اوپر بحث کر سکتے ہیں, قیاس کر سکتے ہیں اور یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ اس رپورٹ کے اندر کس نتیجے پہ کون کون کس طریقے سے پہنچا, کیا رائے زنی اس کے اندر ہوئی, مکمل ریکمنڈیشنز کیا صرف آیا پیرا 18 میں تھیں یا اس کے علاوہ بھی تھیں. تو یہ چیز ہم دیکھنے کا حق رکھتے ہیں کیونکہ کمیشنز دیکھیں, ہر کوئی ایک واقعے کے بعد اس ملک میں شور اٹھتا ہے, عوام کی طرف سے تقاضا ہوتا ہے اور عوام کو ایک لالی پاپ دینے کے لیے یہ حکومت کہہ دیتی کہ ہم کمیشن بنا رہے ہیں. یہ اس کا کیا حال ڈان لیگ کا میمو گیٹ جیسا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ماڈل ٹاؤن بھی تو ایک جسٹس باقر نجفی کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا. ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں اور درجنوں لوگ زخمی ہوئے. کیا آج تک حکومت نے وہ رپورٹ پبلک کی؟ نہیں کی, کیونکہ اس کے اندر یہ ذمہ دار تھے. اس رپورٹ کو بھی اسی لیے if their hands are clean تو یہ کیوں چھپا رہے ہیں, اس کو لے آئے پارلیمنٹ میں لے آئے, عوام کے سامنے رکھ دیں. اس کے علاوہ جو رپورٹس پبلک ہو جاتی ہیں اس پر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے. تو یہ ساری جو ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے آئی ایم سوری ٹو سے پرائم منسٹر کا, مسلم لیگ نون کا, چیئرمین سینٹ, پرائم منسٹر کبھی یہ گوارا نہیں کرتے کہ وہ قومی اسمبلی میں آئے. وہاں پہ حاضری ان کی سب سے کم ہے. اس انسٹیٹیوشن کو جس کی وہ رہنمائی کرتے ہیں, جس کے لیے وہ ساری تگ و دو انہوں نے کی, جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں, اس میں آتے نہیں, وزراء آتے نہیں. یہ ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے گورنمنٹ کا. ایک جو ہم نے بات کی کہ سوشل میڈیا پہ بھی وہ ٹویٹ واپس وڈرا کرنے کے اس پر ایک جو بیک لیش دیکھا جا رہا ہے, کچھ لوگ حمایت میں, کچھ لوگ مخالفت میں, ایک ڈیوائیڈ نظر آ رہا ہے. فوج اور چونکہ کرنٹ آرمی چیف نے جب عہدہ اسیوم کیا ان سے تو سوال ہی پہلا یہی ہوا تھا ڈان لیگ سے متعلق. تو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب کہیں نہ کہیں چیزیں کمپرومائز ہوئی ہیں یا what has been offered and what has been accepted؟ دیکھیں علینا, ڈسکشن ہی جو ہے نا ساری ہماری یہ ایک میری نظر میں یہ ڈسکشن جو ہے وہ حالات اور وقت کے تقاضے کے مطابق نہیں ہے, کیونکہ ہم کئی اس کے اندر سے فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں وہ ہم مس کر جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اس وقت آپ کی اشد ضرورت ہے کہ سویلین اور ملٹری جو اتھارٹیز ہیں وہ ایک پیج پر ہوں. افغانستان کا آپ نے خود اپنے انٹرو میں ذکر کیا, آپ کے انٹرنیشنل بارڈرز ایران کے ساتھ آپ کی صورتحال خراب ہونے کو جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں تقاضا کرتی ہیں کہ آپ کی سویلین اور ملٹری لیڈرشپ ایک پیج پہ ہو. مڈل ایسٹرن کرائسس جو ہے اس میں جنرل راحیل شریف صاحب وہاں پر ایک فورس کے سربراہ بن کر جا رہے ہیں. فارن پالیسی کے جو تقاضے ہیں وہ بھی انفارچونیٹلی حکومت اس طرح نہیں پورا کر سکتی. افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہو گیا تو لیٹس موو آن. مطلب آپ پھر بھی اس پہ کہیں گے کہ جی رپورٹ پبلک کرائی جائے, جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمل درآمد بھی ہو گیا ہے. نہیں, رپورٹ پبلک ہونی چاہیے. جو لوگوں کی کنسرنز ہیں, لیجٹیمیٹ کنسرنز ہیں, وہ رپورٹ پبلک ہوگی, دور ہو جائیں گی. دیکھیں لیٹ می میمو گیٹ اور گڈبات کمیشن رپورٹ شائع کیوں نہیں کی انہوں نے؟ آپ کرتے ہیں, آپ حکومت میں نہیں, آپ نے کیوں نہیں حکومت میں کرتے ہیں. آپ بتائیں کہ آپ نے دیکھیں 2013 میں وہ رپورٹ کمپائل ہوئی, فیبرری 2013 میں. اور لیٹ می بی ویری فرینک کہ ہم وہ رپورٹ ہم نے اس وقت 3 مہینے ہماری حکومت کے رہتے تھے, ہم نے وہ رپورٹ کیوں پبلک نہیں کی؟ کیونکہ اس کے اندر سب سے پہلا جو ہمارا ملٹری اتھارٹیز کا جو رول تھا وہ سامنے آ گیا کہ اب اس کے اندر بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئی کہ آپ کی ایئر فورس کا کیا رول تھا جب وہ ہیلی کاپٹرز اندر آئے, آپ کی ادھر کاکول اکیڈمی کے ارد گرد جو ملٹری انٹیلیجنس تھی اس کا کیا رول تھا, کہ یہ ساری چیزیں کس طرح, یہ ایک سسٹمیٹک فیلئر ہوا تھا پاکستان میں. اگر اس سسٹمیٹک فیلئر کو تو آپ کر دیں, ہم نہیں کر سکے. ہم نے سوچا کہ اداروں کے ساتھ جو ہے تعلقات اور پاکستان کو موو آن کرنا چاہیے, ہمیں اپنی چیزوں جو نہیں, جب بھی موضوع وقت ہو کہ انشاءاللہ ہم یہ رپورٹ شائع کریں گے. ٹھیک ہے, بٹ پریشر بہت ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے 15 مئی سے نیشنل اسمبلی کے سیشن کا جو ہے وہ دوبارہ آغاز ہو رہا ہے. اس میں یہ ڈیبیٹ, حلیم عادل شیخ صاحب ڈیبیٹ کے لیے جو ہے وہ پی ٹی آئی بھی زور دے گی اس چیز پہ کہ جی معاملات جو ہیں وہ سیٹلمنٹ کی طرف کس طرح سے آئے ڈان لیگز ایشو پر, اور یہ تو نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. سر یہ رپورٹ پہ بھی کیا پریشر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ڈالنا جاری رکھے گی؟
देखिए अलीना, मैं पहले भी बात कर रहा था, आपका ब्रेक आ गया था। जब हम बात कर रहे हैं सब लोग, बेशक मैं आपके स्टूडियो में नहीं हूँ, लेकिन मौका पूरा देना चाहिए जो भी लोग बैठे हुए हैं। आप ब्रेक पे चले गए, वापसी अब मेरे पास नहीं आई। तो बात यह है कि हमने तो सबसे पहला रिएक्शन हमारा आया था और हमने कहा था कि इसको अवाम में आना चाहिए, इसे पब्लिक करें। तो अल्टीमेटली उस पब्लिक करने का सबसे अहम फोरम, सबसे बड़ा फोरम जो है वो पार्लियामेंट है, सेनेट है, और इसको पब्लिक होना चाहिए। तो हमने तो पूरा जोर लगाना है और आप देखिएगा इसको लाना पड़ेगा। और बात ठीक है कि पहले भी अगर जब भी कमीशंस की रिपोर्ट्स को जब इनको खूह खाते लगाए जाते हैं तो उसका ये तो कुछ छुपाया जाता है। मतलब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, जिसको रोक रहे हैं, कैसी क्या चीज़ है। बात यह है कि ये अपनी जगह एक बात हो गई। उसके पहले आपने अभी शो से पहले कुछ वीडियोस हमें क्लिप्स मैंने सुने और कल भी हम देख रहे थे उसको। तो बात यह है कि करोड़ों रुपए आपने दे दिए, आप बचपन से वहाँ जा रहे हैं, अमेरिका से कई सालों से आप जा रहे हैं, लेकिन कल आपने तमाशा देखा कि सरकारी एक शो था। नवाज शरीफ साहब ने कहा जी चले हाँ, मेरा मतलब है, लेकिन कल वो बचपन की रफाकत का भी ख्याल नहीं रखा चीचा वतनी वालों ने। कल आपने कुर्सियां देखी, जो हाल था जब वो दाखिल हो रहे थे, एक तमाशा सा बना हुआ था कि इतना कुछ देने जा रहे हैं, लुटाने जा रहे हैं, लेकिन लोगों ने, मेरा ख्याल है लोगों ने रद्द कर दिया है। लोग नहीं चाहते करप्शन ज़दा हुकूमत, करप्शन ज़दा हुक्मरान, करप्शन ज़दा वज़ीर आज़म, लोग पसंद नहीं कर रहे। और पंजाब का, सेंट्रल पंजाब को मैं देख रहा हूँ, लिया में जैसे कहा था कि मीलों लोग हैं, पीछे देखा तो वो चंद 100 कुर्सियों के बाद जो था वो लोग खाली पड़े हुए थे। ये अवाम का रिएक्शन है, हम आप कुछ कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में खुशहाली खुशहाली है। अच्छा, तो मैंने, मेरा ख्याल है कि देखा है कि इस लाहौर के हस्पतालों में मैंने रोड के ऊपर इस सर्दियों में हमने देखा था कि वो एक शख्स को, एक बुज़ुर्ग को मैंने मरते हुए देखा। हमने पंजाब में भी क्या कुछ, आप देखिए ज़रा साउथ में चले जाइए। मैं इस बेल्ट की बात नहीं करता जो इनका ज़ाती बेल्ट है, लाहौर पंजाब नहीं है, रहीम यार खान भी पंजाब है, डीजी खान भी पंजाब है, राजनपुर भी पंजाब है, भक्कर भी पंजाब है, लिया भी पंजाब है। मैं समझता हूँ खाली ये समझते हैं कि गुजरांवाला, लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद यही पंजाब है। नहीं है ये पंजाब। पंजाब में जाइए, आप साउथ में चले जाइए, वहाँ की महरूमियों को देखिए, वहाँ के हालात को देखिए। ये बेचारे सारे साउथ के, मैं बात कर रहा हूँ, मैं सारे लोग बेचारे कराची में, लाहौर के अंदर नहीं, फिर भी एयरपोर्ट पे फरमा रहे हैं। देखिए फिर भी कोई एयरपोर्ट शेयरपोर्ट पे कोई दरख्त शरक लगाए हुए सफाई हो रही है। आज कराची की झुग्गियों में पता है कौन है? साउथ पंजाब के लोग हैं। न्याजी साहब तुझे डेर आके दे लोग हैं कराची की झुग्गियों में, कच्ची आबादियों में बच्चे जिनके यहाँ रोल रहे हैं, वो आपके सूबे के लोग हैं। शेख साहब आप पुरानी बातें कर रहे हैं, आप 2-3 साल पहले की बातें कर रहे हैं। आज की आप आओ यार। नहीं जनाब, हालात कुछ और, आप आओ, आप आ जाए गुलिस्तान जौहर में चले, हर झोपड़पट्टी ऐसे इल्जाम सुन तो लेना। मैंने आपकी पूरी सुनी है, मैंने पूरी, अब ये मेरी यार सुने, मैंने बात सुनी, मेरी बात सुननी पड़ेगी, ये नहीं चलेगा, मेरी बात सुननी पड़ेगी। हमने आपकी बात सुनी है, मैं फैक्ट दे रहा हूँ आपको। आप आए यार, बात सुनो ना यार, ये बात तरीका नहीं, मेरी बात सुने आप। मैंने आपकी बात सुनी है, मेरी बात सुने अलीना, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, मेरी बात सुननी पड़ेगी आपको। मैंने आपकी बात सुनी है। देखिए बात ये, आप आइए, तशरीफ लाइए, मैं आपकी मेजबानी करता हूँ। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, जितनी झोपड़पट्टियाँ हैं, पूछते हो कितने, असे शरीम यार खान दे हूँ, असाद बहलपुर दे हूँ, असाद मुल्तान दे हूँ। अफसोस होता है कि यार ये उस पंजाब सूबे के लोग हैं और बेचारे रिस्क की खातिर झुग्गियों में पड़े हुए हैं। तो कहाँ पंजाब, कहाँ सा पंजाब। बात यह कि आज इस पाकिस्तान में आज देख रहे हैं, जाओ केपी देखो, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के अस्पताल देखो, वहाँ के एमपीए अपना बच्ची को सरकारी अस्पताल में दाखिल करा रहा है प्राइवेट स्कूल से निकाल कर। वहाँ अस्पतालों में इलाज होता है, वहाँ दवाइयाँ मिलती हैं, वहाँ पुलिस गर्दी नहीं है, पुलिस वहाँ बदमाशी नहीं करती, वहाँ कोई छोटू गैंग के लिए किसी फौज को नहीं बुलाना पड़ता। बहुत तब्दीली है, लेकिन बात यह है कि अब चीज़ जहाँ रुकेगी नहीं और JIT में पेशी। लेकिन अब आप सेनेटर साहब की बात सुन लें। इन्होंने बात की जी, क्यों नहीं, मोस्ट वेलकम जी, बुजुर्ग हमारे बात की। शेख साहब ने करप्शन की बात की, पहले करप्शन बात कर लेते हैं कि करप्शन कहाँ जाता है। अभी इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं, जिससे वजीउद्दीन की जो रिपोर्ट है उसमें क्या था कि जितने ओहदे दिए गए हैं पैसे देकर दिए गए हैं कि इन्होंने, ठीक है ना, एक रिपोर्ट। दूसरी, इन्होंने अपने कुछ वज़रा को करप्शन की बुनियाद पर फारग कर दिया था खान साहब ने कि जी आप तो करप्ट हैं, भागे जहाँ से। फिर 6 महीने बाद वापस ले लिए कि नहीं, आप आज आप साफ़ हो गए। तीसरा,
جو ان کے وزیر اعلیٰ تھے اور ان کی آڈیو اور ویڈیو یہ رپورٹ ہے کہ انہوں نے پولیس کی بھرتی میں پیسے لیے اور پھر ٹی وی پہ اس کی بات سنائی گئی، ٹھیک ہے. ابھی اور پھر جو احتساب جو کمشنر تھا ان کو، جنرل حامد تھا کون تھا، اس نے جب یہ رپورٹ کی کہ جی اتنے سارے وزیر جو کرپٹ ہیں، کرپشن بہت زیادہ، اس کو فارغ کر دیا. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کرپشن کو یہ کون سی کرپشن سمجھتے ہیں. سر اب آپ ان کی کرپشن کی بات کرتے ہیں، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی مل کے نواز شریف صاحب ان کے خاندان کی کرپشن کی بات کرتے ہیں. نثار کوڑا صاحب نے بھی کل کانفرنس کی، پریس کانفرنس، انہوں نے کہا کہ جی آپ کیا منصوبوں کی بات کر رہے ہیں، ندی پور ابھی تک آپریشن نہیں بن سکا. یہ جیسے وزیر الدین کی رپورٹ ہے، سندھ کی عوام بھی اچھی طرح واقف ہے. یہ جو چیزیں فیکٹ ہے. ہمارے پہ جب جی آئی ٹی بنی ہے نا، جب اس کہے کہ رانا مشہود کی ویڈیو ہم نے چلتی دیکھی ہے، رانا مشہود کی ویڈیو چلتی دیکھی ہے. جی آئی ٹی کہے کہ کرپٹ تو مان کے ہم کرپٹ ہیں. ابھی تو جی آئی ٹی کی رپورٹ آنے دو. عابد شیر علی اور چودھری شیر علی رانا ثناء اللہ کو کہتے ہیں چور ہے، رانا ثناء اللہ کہتا ہے عابد شیر علی ڈاکو ہے. مطلب خود اور ان کا آپس میں پولیٹیکل ہوتا ہے. اگر سب کچھ اتنا ہی اچھا چل رہا ہوتا، عوام بھی مطمئن ہوتے. سیاسی جماعتیں سڑکوں پہ نکل رہی ہیں سر، وائی آر دے ٹیکنگ ٹو دی اسٹریٹ. دیکھیں میں بتاؤں، پیپلز پارٹی اس وقت آپ کے بہت مفاہمت پہ یقین کرتے تھے، زرداری صاحب آج مزاحمت موڈ میں ہے. میری 4 مہینے پہلے ہمارے بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، اس میں کون جیتا ہے؟ اور یہ ضمنی الیکشن جو بھی ہوا ہے، الیکشن اور بلدیاتی انتخابات کوئی معیار نہیں ہے. نہیں معیار نہیں ہے. اس میں الیکشن ہوا سانگڑ میں، وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی جیتی. پی ٹی آئی جو ہے وہ ابھی ایک الیکشن جیتی ہے خیبر پختونخوا میں. تو یہ ضمنی الیکشن حکومتیں جیتا کرتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن بنیادی جو بات ہے علینا، قطع نظر سیاسی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے، دیکھیں اس وقت پاکستان 60% جو پاکستان ہے یہ انڈر 30 لوگوں کا ہے. پاکستان از اے کنٹری آف ینگ پیپل. یہاں پر یہ پاکستان وہ پاکستان ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ اربنائز ہونے والا ملک ہے. یہاں پر اربنائز کا ریٹ ہے، جو رورل ٹو اربن مائگریشن ہے، وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے. آپ لاہور سے نکلیں، چاہے ملتان جائیں یا چاہے آپ راولپنڈی آئیں، شہر مل چکے ہیں. یہاں پر اب لوگوں کے تقاضے جو اربنائز سوسائٹی کے اور ایک ینگر پاپولیشن کے ہیں کہ وہ ایک کریڈیبل گورنمنٹ ہو، کلین گورنمنٹ ہو جو سروس ڈیلیوری کر سکے. جہاں پر ہماری کوتاہیاں ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں، ہمیں انہیں ایڈریس کرنا پڑے گا. اب اگر آپ کے اوپر پاناما کا اتنا بڑا دباؤ پیپلز پارٹی نے نہیں لگایا، پی ٹی آئی نے نہیں لگایا، یہ ایک انٹرنیشنل انکوائری تھی کہ جس میں یہ بات ثابت آئی کہ آپ کی بیرون ملک کمپنیز ہیں، آپ کے بچوں کی پرائم منسٹر کی بیرون ملک کمپنیز ہیں جس میں وہ شیئر ہولڈرز ہیں. اور پھر تو اس میں اب بٹ لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی نیشنل اسمبلی خورشید شاہ صاحب سیز کہ نواز شریف صاحب پاناما لیک سے بھی بچ جائیں گے، نیوز لیک سے بھی بچ جائیں گے، بٹ لوڈ شیڈنگ مجھے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہماری فورن پالیسی بھی اگر آپ ایک نظر اگر اٹھا کر دیکھ لیں تو اس فورن پالیسی بھی ہماری از ان شیمبلز. ہماری یعنی کہ یہ کب پاکستان پر وقت آیا تھا کہ اس کے ہر ملک سے تعلقات خراب ہوں، افغانستان سے، ایران سے، انڈیا سے تو چلے ہمارے رہے ہی، اور امریکہ کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو پاکستان آئے، جو بیانات دے کر گئے، وہ ہمارے سامنے ہیں. اور اس سارے معاملے میں ہم آج تک یہ بات ہی نہیں سمجھ سکے کہ ہاؤ ناٹ ٹو ٹاک ٹو انڈیا. یہ ایک بڑی اہم چیز ہے. سجن جندل صاحب وہاں سے تشریف لاتے ہیں، وہ ایک انڈین شہری ہیں. ان کے بہتر نہیں ہے ٹینشن ڈیفیوز کرنے کی تو آئے تھے، کہہ دیا آرمی چیف صاحب، آرمی چیف کو بھی جو ہے وہ مطمئن کر دیا کہ نواز شریف صاحب نے کہ جی ایک بیک چینل ڈپلومیسی. دیکھیں بیک چینل ڈپلومیسی کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور کچھ اصول ہوتے ہیں. اگر میں یہاں سے ملنے کے لیے جاؤں گا مودی کو تو میں پاکستان کا انٹرسٹ جو ہے ایز اے نیگوشیٹر میرے لیے مقدم ہوگا. اگر سجن جندل بھی وہاں سے آیا، وہ کوئی انڈیپینڈنٹ نیگوشیٹر نہیں ہے، وہ وہاں سے آیا ہے، وہ اگر 2 سربراہان کے درمیان بات کرا رہا ہے تو اس کے نزدیک بھی انڈیا کا جو انٹرسٹ ہے وہ اہم ہے بطور انڈین شہری ہونے کے. پھر ان کی ٹویٹس بھی آپ دیکھیں کہ اس میں پاکستان کی افواج کے بارے میں وہ کئی موقع پر کیا کچھ کہہ چکے ہیں. تو ہماری جو فارن پالیسی ہے اس میں جو انڈیا کے ساتھ بات کرنا ہے، وہ سب سے پہلی جو اس کی بنیاد ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہاؤ ناٹ ٹو ٹاک ٹو انڈینز. اس وقت کشمیر کی جو صورتحال ہے، آپ آج ٹائمز کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ نیو یارک ٹائمز اٹھا کر دیکھ لیں، واشنگٹن پوسٹ اٹھا کر دیکھ لیں، لیمونڈ اٹھا لیں، اس وقت دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ کشمیر از سلپنگ فرام انڈیا. ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے اور ایسی ہمیں صورتحال نہیں کریٹ کرنی چاہیے کہ جس میں ہم ایک کمزور پوزیشن پر نظر آئے. اس وقت انڈیا ایک کمزور پوزیشن پر ہے. آئی سی جے میں جا کر وہ توجہ ہٹانا چاہتا ہے. آپ کشمیر کے ایشو کو لے کر آگے چلیں. کشمیر ہیز آلریڈی سلپڈ فرام انڈیا. انڈیا از آن دا بیک فوٹ. آپ اس کو اگریسو فارن پالیسی کریں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس تو فارن منسٹر ہی نہیں ہے اور وزیر اعظم کے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ کیا ایک مطالبہ نہیں تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ دسمبر کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی. دیکھیں اب یہ نہ پورا کریں تو ہم کیا کریں جی.
اب فورن منسٹر نہ لگانا کہ یہ اب پرائم منسٹر کے پاس کیا اتنا ٹائم ہے کہ وہ ملکی معاملات بھی دیکھیں اور سارا فورن آفس بھی خود چلائیں. رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ بیان دینا چاہیے تھا کہ کاروباری افراد جو ہے وہ دنیا بھر میں ملاقات کرتے رہتے ہیں, یہ تو ان کی ملاقات جو ہے اب اٹ واز پارٹ آف بیک ڈور بیک چینل ڈپلومیسی. انہوں نے پوزیشن میں طنز کیا ہے رانا صاحب نے, رانا صاحب طنز کیا ہے, مطلب پوزیشن کو چھیڑنے کے لیے ایسا بیان دیا ہے. حقیقت یہ کہ بیک ڈور ڈپلومیسی اور اس سے پہلے کافی عرصے سے چل رہی ہے. یہ جندال تو اب لاسٹ میں آیا ہے نا, اس سے پہلے پتری کتنی چل رہی ہوگی جو آپ سامنے آیا ہے. اب ہر چیز کو یہ کاروبار کے نکاح کے دیکھتے ہیں. مودی نے جب وہ تھنکنگ ہو رہی تھی اور اس نے پرائم منسٹر کو بلایا, جب پرائم منسٹر گئے تو وہاں مسٹر متھل ان کا جو اسٹیل مل کا ڈیلر ہے تو وہ میٹنگ میں تھے, ہاتھ میں لایا, بس شور اٹھاتے وہ جی دیکھو جی پرائم منسٹر ڈیل کرنے گئے. اب دیکھو خدا کا خوف کرو, قوم کو کیوں مس گائیڈ کرتے ہو. اور مجھے تو یہ ہے کہ جو کرپشن رانا صاحب کی یہ بات جو ہے وہ قوم کو مس گائیڈ نہیں کری. جو جاننا چاہتے تھے کہ بھائی سجن جندل آیا کیوں ہے, رانا صاحب پبلک فورم پہ پریس کانفرنس کے ذریعے جو سیاسی لوگ سمجھتے ہیں کہ رانا صاحب نے طنز کیا ہے, رانا صاحب کا طنز تھا مخالفین کے لیے, خاص طور پی ٹی آئی کے لیے, اور مخالفین میں صرف پی ٹی آئی نظر آتی ہے انفارچونیٹلی. جی حلیم عادل بڑے پیمانے پر اس لیول کے اوپر جہاں ملک کی سیکیورٹی داؤ پہ لگی ہوئی ہو, جہاں اتنا بڑا سجن جندال کو میں سمجھتا ہوں ہر شخص سمجھ رہا ہے. آج کل دیکھیں ایک یہاں بات چل رہی ہے, اس کراچی میں مختلف جگہوں میں لوگ بات کر رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی بیک چینل پہ ایسا ہوا کہ جی اس کے جاتے ہی افغانستان نے فائرنگ شروع کر دی, اس کے جاتے ہی ایران نے فائرنگ شروع کر دی, اس کے جاتے ایک عجیب و غریب سا ماحول پیدا ہو گیا. اور شاید اس کو رکھ کے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہوگا دیکھیں جی اب سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں, چونکہ افغانستان بھی فائر کر رہا ہے, ایران بھی فائر کر رہا ہے, انڈیا بھی فائر کر رہا ہے, تو اپنے اندر کی سیز فائر کر دیتے ہیں. ان فائرنگز کے اندر انہوں نے اپنا سیز فائر کرا لیا ہوگا. بات یہ کہ یہ وہ سجن جندال کوئی نیوٹرل آدمی نہیں ہے, وہ شخص ہے, اس کی ٹویٹس موجود ہیں, وہ ہماری ایجنسیز کے خلاف ہے, وہ ہماری فوج کے خلاف ہے, وہ ہمارے اداروں کے خلاف ہے, وہ ان کا پارٹنر ہے, وہ ان کا بزنس ان کا وہاں موجود ہے. آج پوری قوم دیکھ چکی ہے, پوری قوم سوال کرتی ہے, آپ اپنوں سے تو ملتے نہیں ہو, آپ کہتے ہو آپ کی وہ بچیوں کو وہاں سے انڈین ایئرپورٹ سے آپ کو دلی سے ان کو ذلیل کر کے واپس بھیج دیا جاتا ہے. آپ کے لیے وہ چیف ہے, آپ کے لیے وہ وی وی آئی پی ہے, وداؤٹ پرمیشن, وداؤٹ پرمیشن فار مری اس کو وہاں لے جایا جاتا ہے. اس چیز کو ٹیک اپ کر رہا تھا نا وزیر اعظم نے, کیا ہوا اگر وزیر اعظم یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں, یہ کیسا گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں آج پاکستان کے ساتھ, کہ وہ شخص جو اینٹی پاکستان ہے, جو پاکستان کے خلاف ٹویٹس کرتا ہے, آپ اس سے بیٹھ کے ہمیں کوئی بیک چینل نہیں چاہیے انڈیا کے ساتھ, اسٹیٹ چینل چاہیے. ہماری کشمیر میں ہماری بچیوں سے, ہمارے بیٹوں سے, ہماری بیٹیوں سے زیادتی ہو رہی ہے, بدماشی ہو رہی ہے, انہیں روڈوں پہ جیپوں کے اوپر بانٹ کے اس کا لطیفہ بنایا جا, مطلب ان کے ذلیل کیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا جیپ کے اوپر بٹھا کے اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے, اور آج یہ ان بیک چینل پہ بات کر رہے ہیں. کشمیر کے حالات دیکھیے کتنی ریاستی دہشت گردی کا شکار ہے آج کشمیری, اور یہاں پرائم منسٹر صاحب وی وی آئی پی پروٹوکول میں جنرل سے مل رہے ہیں لا کے. میں سمجھتا ہوں واقعتاً ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ قوم معاف نہیں کرے گی. تبھی ان کے جلسوں سے پچھلی کرسیاں خالی ہو گئی ہیں. جو ہوتے ہیں چند مفاد پرست آگے بیٹھ جاتے ہیں سینکڑوں میں, کوئی جاتا ہی نہیں ہے, جنہیں شکل دکھانی ہوتی ہے, جن کے چمچے کرچے ان کے جو لا کے بٹھاتے ہیں, جنہوں نے نوکری لینی ہوتی ہے, جنہوں نے ٹھیکہ لینا ہوتا ہے, جنہوں نے اپنی کام چلانے ہوتے ہیں. باقی عوام ان پہ اعتماد کھو چکی ہے. آج کشمیر کا ایشو گرم ہے, اور آج وہاں رو جو ہے افغانستان سے آپریٹ کرا رہا ہے, آج بھی انہوں نے فائرنگ کرائی ہے. اور یہاں پرائم منسٹر صاحب ہیں, اور لو اسٹوری ہے, مودی سے رشتہ داری ہے, اور پاکستان سے غداری ہے. حلیم عادل شیخ صاحب, نواز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی 5 سال کے بعد عوام احتساب کریں گے, عوام فیصلہ کریں گے. جی ابھی میرے دوست نے کشمیر کی عوام بات ابھی کی, کر چکے ہیں, عوام نے ان پہ عوام نے فارغ کر دیا ان کو, عوام نے ان کے جلسوں میں آنا منع کر دیا ہے. گو نواز گو کے نعرے لگ رہے ہیں, جدھر گزرو گو نواز گو کے نعرے لگ رہے ہیں ہر جگہ, جہاں جاؤ گلی گلی میں شور ہے, چور ہے, چور ہے کے نعرے لگ رہے ہیں. اور کیا چاہیے آپ کو, اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے؟ روڈ میں محلے پہ ایئرپورٹ پر گلی گلی میں چور ہے. احتساب عوام کریں گے. ابھی کشمیر کا مسئلہ جب سے پاکستان بنا اس وقت سے ہے, اور اس وقت وزیر اعظم پاکستان نے جنرل اسمبلی میں جس طرح کشمیر کے مسئلے کو اٹھایا ہے, ایک مثال ہے. آج تک کسی نے کشمیر کے موضوع بات نہیں, کتنے حکمران گزر چکے ہیں پاکستان کے کٹگاری کے لیے, انہوں نے صرف کشمیر کا ایشو اٹھایا اور ساری سپیچ اس پہ کی کہ ہمارے اتنے بندے شہید ہو گئے, اور اتنے بندے کو ظلم کی بربریت ہے, لوگوں کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں. اور پھر برہان الدین وانی جو ان کا جس کی وجہ سے تحریک شروع, اس کا باقاعدہ نام لیا. آج سے پہلے تو ہماری یہی فارن پالیسی تھی کہ جی کوئی غیر ملکی مداخلت ہو رہی ہے, انڈیا کا نام نہیں لیتے تھے. تو ہم نے وہاں انڈیا کا نام لے کر, کشمیر کا نام لے کر ایشو پیش کیا. اور پھر کہتے ہیں کہ خارجہ پالیسی ناکام ہے. ترکی کے صدر اردگان نے
خود کہا کشمیر یہاں پارلیمنٹ میں آ کے کہا کہ کشمیر کا حال دیکھ کر ہمارا ضمیر روتا ہے. پھر انہوں نے کشمیر کو کہا کہ میں کشمیر کو مسلط کرنے کو تیار ہوں. ایون امریکہ تیار ہو گیا کہ جی میں کرانے کو تیار ہوں. یہ خواجہ پریزی ہماری ای کیو کانفرنس ہو, یہ 12 ملکوں کے 12 ملکوں کے سربراہ ہمارے ملک میں آ کے معاہدہ کر گئے ہیں کہ اکانومی کانفرنس میں آئیں. کبھی پہلے ہوا ہے بھٹو کے بعد, یہ پہلی دفعہ ابھی ہوا ہے. اور ابھی سی پیک کا منصوبہ, یہ ابھی یہ کہتے ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی ناکام ہے. یہ صرف یہ صرف آپ کے مخالفین تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں بلا وجہ. نہیں, ہم سی پیک سے پیچھے ہٹ جائیں, سب ٹھیک ہو جائے گا. سینیٹر صاحب کی اگر مسئلہ سی پیک ہے, بزرگ ہیں, رائے کا احترام ہے, لیکن افغانستان جو ہے اس سے ہمارے بہت ہی کمال کے تعلقات ہیں. جس طرح یہ کہہ رہے ہیں ایران سے ہمارے تعلقات ایک بہت اچھے لیول پر ہے. کرپشن اور لوڈ شیڈنگ کی بات جب یہ کرتے ہیں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. کلبھوشن نہیں, کرپشن اور لوڈ شیڈنگ کی بات 5 سال میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کوئی 1 میگا واٹ انہوں نے ایڈ کیا پاکستان کے ٹھیک ہے, میں اب آپ کا جواب دے دیتا ہوں. اور دوسرے اور آپ کتنا میگا واٹ نیشنل گریڈ میں ایڈ کر رہے ہیں 2017 کے آخر میں؟ ہم اس وقت 3000 واٹ ایڈ کر چکے ہیں. آپ کو شارٹ فال پتہ ہے اس وقت شارٹ فال کتنا ہے؟ شارٹ فال 3500 ہے اپارٹ. 7000 سے زیادہ ہے سر. نہیں, لوڈ شیڈنگ کتنی کم کرا دی ہے, کتنے گھنٹے کم کرا دی ہے. لوڈ شیڈنگ کی صورتحال کا بھی بخوبی اندازہ ہوگا. آج تو گرمی کی شدت میں آپ دسمبر کے آخر میں کتنا ایڈ کر رہے ہیں, کتنا ایڈ کر رہے ہیں آپ دسمبر کے آخر میں دسمبر 6 مہینے کی تاریخ ہے اور نیکسٹ مارچ تک 8000 میگا واٹ آ جائے گی. دیکھیں سینیٹر صاحب نے کہا کہ ہر چیز کی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے. تصحیح کا عمل غلطی کے ادراک کے بغیر نہیں ہوتا. ہم اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں, ہم انرجی کا مسئلہ نہیں حل کر سکے. لیکن جب آپ جو نواز شریف صاحب بات کہتے ہیں کہ عذاب آپ نے دیا تھا تو وہ بات صحیح ہے, لیکن جب آپ عوام کے پاس گئے تو آپ نے کس بنیاد پر عوام سے یہ وعدہ کیا؟ آپ کا تو مقدمہ ہی یہ تھا کہ ہم آتے ساتھ ہی 6 مہینے میں ختم کر دیں گے. پھر آپ نے اس کو تبدیل کیا, آپ نے کہا سال میں کر دیں گے, پھر آپ نے کہا 2 سال میں, اور 4 سال میں صورتحال عین وہاں پر کھڑی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی. 400 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ آج بھی 480 ارب روپے کا اکٹھا ہو چکا ہے. اور جس طرح ایک رات میں آپ نے حسب منشا وہ 400 ارب روپے کا اس وقت سرکولر ڈیٹ کلیئر کیا, اس کے اوپر بھی بڑے شدید اعتراضات ہیں. پنجاب کے جو آپ جن منصوبوں کا ذکر کر رہے ہیں سر, ایک بار پھر یہ بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں, ایک بار پھر عوام دوست بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں. لیٹس سی عوام کے لیے وہ کتنا دوست بجٹ ہوگا اور کتنے سرپرائزز ہوں گے اس میں, ان نمبرز کے گورکھ دھندے میں یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. بہرحال تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. حلیم عادل شیخ صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس فرام کراچی. پروگرام کی ٹیم اور علینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.